प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हमारे सामने है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली का 10वीं जमात का उर्दू बी का क्वेश्चन पेपर, जिसे प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर 2023-24 कहते हैं, और जिसका कोड है 303, यानी उर्दू बी जान पहचान का प्रैक्टिस पेपर। मुझे उम्मीद है कि क्लास में आपके टीचर ने क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करवा दिए होंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जाते या वहाँ तक ये पेपर नहीं पहुँच पाया होगा। ये पैटर्न है, वही पैटर्न है जो आपके फरवरी में 22 तारीख को अगले साल यानी 2024 में जो आपका बोर्ड का पेपर है, सीबीएसई की जानिब से जो क्वेश्चन पेपर होगा, उसी पैटर्न पर ये प्रैक्टिस पेपर तैयार किया गया है, ताकि आपको अंदाज़ा लग जाए, आपको प्रैक्टिस हो जाए, ताकि वहाँ एग्ज़ाम हॉल में आप में नयापन न हो। तो इसलिए आइए मैं इस पेपर को हम लोग डिस्कस करते हैं। ये देखिए, मैक्सिमम मार्क्स है 80 और आवर 3 आवर है। सवालनामे आम हिदायत नंबर, इस सवालनामे में कुल 12 सवालात हैं। नंबर 2, ये सवालनामा 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है। नंबर 3, हर हिस्से में दी गई हिदायत के मुताबिक सवालों के जवाब लिखिए। नंबर 4, सवाल नंबर उसके सामने दर्ज है। नंबर 5, सवाल लिखते वक्त उसका दुरुस्त नंबर लिखना हरगिज़ न भूलिए। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन लिख देते हैं और क्वेश्चन नंबर या आंसर नंबर नहीं लिख पाते, जिससे एग्जामिनर को बड़ी दुश्वारी होती है। तो आप ख़ास ध्यान से क्वेश्चन नंबर ज़रूर लिखा करें। नंबर 6, जवाब तहरीर करते हुए सफाई और खुशखत का ख़ास ख्याल रखें। तो ये आम हिदायत थी। अब आइए सवाल नंबर 1, सेक्शन 1, हिस्सा अलिफ। हिस्सा अलिफ में है, इन इक़्तिबास दर्ज झैल दोनों दरसी इक़्तिबासात नसरी और शेरी को गौर से पढ़िए और उससे मुतालिक सवालों के जवाब लिखिए। यानी ये शुरू में पहला सवाल होगा दरसी इक़्तिबास, यानी आपकी किताब से लिए गए इक़्तिबास होंगे, उनको पढ़ना है और पढ़कर उसमें से जवाब लिखना है। तो देखिए, हम पढ़ते हैं। पहला इक़्तिबास ये किताब का है। रज़िया सुल्तान बाकायदा दरबार लगाती थी, उसने बराबरी और भाईचारे को आम किया। रज़िया सुल्तान ने हुकूमत के इख्तियारात को 40 अमीरों में बांटा, जिससे वो मुल्की मामलात में मशवरा करती थी। उसने अमीर आखूद का सबसे बड़ा ओहदा एक हबशी ग़ुलाम याकूत को दिया, क्योंकि वो ईमानदार और जफाकश था। ये अहम ओहदा अब तक सिर्फ तुर्क अमीरों को मिलता था। ये बात तुर्क अमीरों को पसंद नहीं आई। उन्होंने रज़िया को तख्त से उतारने की साजिश की और भटिंडा के गवर्नर अल्तुनिया को बहकाकर बगावत करवा दी। जब वो बगावत को कुचलने के लिए पंजाब में भटिंडा पहुंची, तो उसके सिपाही तवील सफ़र और गर्मी से परेशान हो चुके थे। अगरचे दोनों फ़ौजों में ज़बरदस्त मुकाबला हुआ, मगर रज़िया की फ़ौज को हथियार डालने पड़े। वो कैद कर ली गई। इधर दिल्ली में साजिशों ने रज़िया के भाई बहराम को तख्त पर बिठा दिया और बड़े बड़े ओहदे आपस में बांट लिए। बहराम कमज़ोर बादशाह साबित हुआ। अल्तुनिया को जब अपनी गलती का एहसास हुआ, तो उसने रज़िया से माफ़ी मांगी और अपनी वफादारी का यकीन दिलाया। फिर दोनों की शादी हो गई। तो ये रज़िया सुल्तान जो इक़्तिबास है, उसी में से ये लिया गया है इक़्तिबास। अब आइए इससे मुतालिक सवालात को हम देखते हैं। सवाल नंबर 1, दर्ज झैल इक़्तिबास किस सबक से लिया है? आपको मालूम है, रज़िया सुल्तान सबक से लिया गया है। रज़िया सुल्तान ने किस चीज़ को आम किया? देखिए, उसके अंदर जवाब दिया है कि उसने भाईचारे और उसने ये लिखा आम किया। उसने बराबरी और भाईचारे को आम किया। इसी में जवाब है, रज़िया सुल्तान ने मीर आखूर का ओहदा किसको दिया? एक हबशी ग़ुलाम याकूत को दिया। ये लिखा हुआ है, रज़िया सुल्तान ने मीर आखूद का सबसे बड़ा ओहदा एक हबशी ग़ुलाम किसको दिया? याकूत
یا خود کو دیا۔ اس کے بعد سوال نمبر 4، التونیا کہاں کا گورنر تھا؟ بھاٹنڈر کا گورنر تھا۔ رضیہ سلطان کی شادی کس سے ہوئی؟ رضیہ سلطان کی شادی لکھوا التونیا سے ہوئی، جو گورنر تھا اس سے اس کی شادی ہوئی، دونوں نے شادی کر لی۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہو گئے 5 نمبر کے تمام سوالات۔ اب دوسرا دیکھیے کوشچن ہے، اس میں نظم کا ہے اور آپ اس کو پڑھ کے سمجھ جائیں گے۔ قدم اٹھانے کی طاقت نہیں ذرا تجھ میں، میری بڑائی ہے خوبی ہے اور کیا تجھ میں، جو تو بڑا ہے تب مجھ سا ہنر دکھا مجھ کو، یہ چھالیاں ہی ذرا توڑ کر دکھا مجھ کو، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ تو آپ کو اس سے اندازہ لگ گیا ہوگا کہ کس سبق کا ہے۔ یہ ہے ایک پہاڑ اور گلہری، جو نظم ہے علامہ اقبال کی، اسی نظم سے یہ اشعار لیے گئے ہیں۔ آئیے اب اس سے متعلق سوالات کو دیکھتے ہیں۔ درج ذیل شعری حصہ شعری کس صنف سے لیا گیا ہے؟ شاعری میں کئی صنف ہیں، قصیدہ ہے، رباعی ہے، مرثیہ ہے، تو یہ لیا گیا نظم کے حصے سے لیا گیا ہے، صرف نظم سے لیا گیا ہے۔ قدم اٹھانے کی طاقت کس میں نہیں ہے؟ قدم اٹھانے کی طاقت پہاڑ میں نہیں ہے۔ لفظ نکمی کے کیا معنی ہیں؟ نکمی معنی ناکارہ، ناکام کرنے والا۔ قدرت کے کارخانے سے کیا مراد ہے؟ قدرت کے کارخانے سے مراد دنیا ہے۔ یہ چھالیاں ہی ذرا توڑ کر دیکھا مجھ کو، گلہری نے یہ کس سے کہا؟ گلہری نے یہ پہاڑ سے کہا۔ اب آئیے سوال نمبر 2، درج ذیل دونوں غیر درسی اقتباسات نثری شعری کو غور سے پڑھیے اور اس سے متعلق سوالوں کے جواب لکھیے۔ یہ کتاب کے باہر کے اقتباس ہیں، نظم کے اور نثر کے۔ دیکھیے نظم والا پڑھتے ہیں۔ ایک بار ایسا ہوا برسات میں، سرد لمبی گھپ اندھیری رات میں، ایک ننھی بوند اور آنکھیں میچتی، ہچکچاتی سانس اندر کھینچتی، چھوڑ کر بادل کا پہلو جب چلی، دل ہی دل میں سوچ کر ڈرنے لگی، یہ بھیانک رات اور لمبا سفر، راستہ بھی کچھ نہیں آتا نظر، کیا بھروسہ آگ میں گر جاؤں میں، پھر نہ کچھ اپنا پتہ بھی پاؤں میں۔ تو یہ ایک نظم کا ایک انسین پیسج ہے جو کتاب کا نہیں ہے آپ کا۔ اب دیکھیے اس کا جواب سوالات ہیں۔ دل ہی دل میں سوچ کر کون ڈرنے لگی، بوند لکھیے۔ ایک بار ایسا ہوا برسات میں، کیا ہوا؟ ایک ننھی بوند آنکھیں میچتی، کیا ہے؟ بارش کی بوند۔ ان اشعار میں کس موسم کا ذکر ہے؟ برسات کا۔ راستہ کیوں نظر نہیں آ رہا تھا؟ کیونکہ رات کا وقت تھا، اندھیرا تھا۔ ننھی بوند کو کس میں گر کر فنا ہونے کا خوف تھا؟ آگ میں۔ ان اشعار میں کس وقت کا ذکر ہے؟ رات کا ذکر ہے۔ تو یہ بہت ہی آسان ایک ایک لفظ کا آنسر ہے۔ 5 سوال 5 نمبر ہیں اس میں۔ اب یہ دوسرا انسین پیسج۔ جدید لیب و لہجہ کے ممتاز شاعر محمد علوی 10 اپریل 1927 کو احمد آباد صوبہ گجرات میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے آبائی وطن میں حاصل کی اور اس کی اعلیٰ تعلیم جامعہ ملیہ اسلامیہ سے حاصل کی۔ محمد علوی بچپن سے ہی شعر کہنے لگے تھے۔ وہ نظم اور غزل دونوں کے شاعر ہیں۔ انہوں نے دونوں پر یکساں عبور حاصل ہے۔ انہوں نے نظم اور غزل دونوں کو نئی بلندیوں تک ہمکنار کیا۔ ان کے کلیات میں غزلوں کے مقابلے نظموں کی تعداد زیادہ ہے۔ محمد علوی کا شمار اردو کے ممتاز شعراء میں ہوتا ہے۔ اردو شاعری میں وہ اپنی سادگی کے لیے مشہور ہیں۔ محمد علوی نے جس دور میں ہوش سنبھالا وہ ترقی پسند تحریک کا دور تھا، عروج تھا۔ ان کی نظمیں اور غزلیں اپنے عہد کی بھرپور ترجمانی کرتی ہیں۔ محمد علوی احساس کے شاعر ہیں۔ انہوں نے جو کچھ دیکھا اور محسوس کیا اسے اپنی شاعری میں پرو دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری دلوں پر جلد اثر کرتی ہیں۔ انہوں نے اپنے عہد کے مسائل کو بڑی فنکاری سے اپنی شاعری میں پرو دیا ہے۔ اپنی
حیرتوں اور مشاہدوں کو محمد علوی نے دلچسپ انداز سے پیش کیا۔ ان کی نظمیں ہمیں تازگی احساس دلاتی ہیں۔ اب آئیے سوال نمبر 1، محمد علوی کہاں پیدا ہوئے؟ پہلی لائن میں دیا ہے کہ محمد علوی کہاں پیدا ہوئے؟ احمد آباد صوبہ گجرات میں پیدا ہوئے۔ اردو شاعری میں محمد علوی کس کے لیے مشہور ہیں؟ اپنی سادگی کے لیے مشہور ہیں۔ دیکھیے لکھا ہوا ہے یہاں، اسی میں سوال اور اسی میں جواب ہے، یہ دیکھیے سادگی کے لیے مشہور ہیں۔ اوپر پہلا سوال، احمد آباد صوبہ گجرات میں پیدا ہوئے۔ سوال نمبر 3، محمد علوی نے اعلیٰ تعلیم کہاں حاصل کی؟ دیکھیے اسی میں آپ غور سے پڑھیں گے، اعلیٰ تعلیم جامعہ ملیہ اسلامیہ میں حاصل کی، یعنی فری کے نمبر ہیں بالکل۔ کس تحریک کے دور عروج میں محمد علوی نے ہوش سنبھالا؟ دیکھیے لکھا ہوا ہے ترقی پسند تحریک کے دور میں آپ نے کا عروج تھا اس وقت۔ سوال نمبر 5، محمد علوی کو احساس کا شاعر کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ دیکھیے اس کے اندر لکھا ہوا ہے محمد علوی کو احساس کا شاعر ہیں، انہوں نے جو کچھ دیکھا محسوس کیا اسے اپنی شاعری میں پرو دیا۔ یہ لکھا ہوا ہے اپنی شاعری میں پرو دیا، دیکھیے یہ لکھا انہوں نے۔ تو اس طرح سے 5 سوالات ہو گئے۔ اب آیا حصہ بی۔ حصہ بی وہ جو گرامر کا پورشن ہے، خط کتابت، درج ذیل عنوانات میں سے کسی ایک پر کم سے کم 250 الفاظ پر مشتمل مضمون لکھیے۔ 10 نمبر کا سوال ہے یہ، دیکھیے لکھا ہوا 10۔ کیا لکھنا ہے؟ قومی تہوار کون سا ہے؟ آپ جانتے ہیں قومی تہوار 2 طرح کے تہوار ہوتے ہیں، ایک مذہبی تہوار، ایک قومی تہوار۔ قومی تہوار جیسے ہم کہتے ہیں یوم آزادی یا یوم جمہوریہ، 26 جنوری یا 15 اگست یا گاندھی جینتی، یہ 3 تہوار کو قومی کسی ایک پر لکھنا ہے آپ کو، 26 جنوری پر یا 15 اگست پر یا گاندھی جینتی پر۔ کسی تاریخی مقامات کی سیر، کوئی ہسٹوریکل پیلیس ہو اس کے اوپر آپ لکھیں گے، آپ تاج محل گئے ہوں، لال قلعہ دیکھا ہو، جامع مسجد گئے ہوں گے، پرانا قلعہ، ٹھیک ہے، تو اس پر آپ کو تفصیل سے لکھنا ہے۔ پسندیدہ شخصیت جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہو، آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر لکھ سکتے ہیں۔ 6ٹھی کلاس کی کتاب جو ہماری زبان ہے 6ٹھی کلاس کے، اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر بہت خوبصورت مضمون لکھا ہوا ہے، آپ چاہیں تو وہ لکھ سکتے ہیں۔ آپ 7ویں کلاس میں مولانا ابوالکلام آزاد پہ، گاندھی جی پہ، آپ کسی پہ بھی کسی شخصیت کے اوپر بھی آپ کو بہت اچھے طریقے سے لکھ سکتے ہیں اور تیاری کر سکتے ہیں۔ یہ 10 نمبر کا ہے۔ اپنے اسکول کے پرنسپل کے نام بہن کی شادی میں شرکت کے لیے 3 دن کی چھٹی کی درخواست، یہ عام درخواست ہے جو آپ بچپن سے لکھتے آ رہے ہیں، چھٹی کی درخواست وہ لکھ دیے۔ یا اپنے والد کو اپنی تعلیمی سرگرمیوں کے بارے میں جانکاری دیتے ہوئے ایک خط لکھیے۔ تو ان کو مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو پریکٹس کر لیں، ضرور لکھیں، یہ نہیں کہ میں لکھ لوں گا، ایک دفعہ لکھ کر پریکٹس کریں۔ سید احتشام حسین کے حالات زندگی پر نوٹ لکھیے، یہ ادیب ہیں، آپ کے سلیبس میں دیا ہوا ان کی شخصیت کے بارے میں۔ سوال نمبر 2، سعادت علی کو انگریزوں نے اودھ کے تخت پر کیوں بٹھایا؟ یہ آپ نے کارتوس جو سبق ہے اس میں سے یہ سوال لیا گیا ہے۔ سوال نمبر 6، ساحل لدھیانوی کے حالات زندگی پر روشنی ڈالیے۔ ساحل لدھیانوی کا نام آپ نے سنا ہوگا، آپ کے کتاب میں آخری سبق ہے اے شریف انسانوں، جو نظم ہے کہ جنگ ٹلتی رہے تو بہتر ہے، جنگ کیا مسئلوں کا حل دے گی، جنگ تو خود ہی ایک مسئلہ ہے، یہ نظم ہے اے شریف انسانوں، اس کے یہ شاعر ہیں، ان کی زندگی، حالات زندگی آپ کی کتاب میں دی ہوئی ہیں مختصراً۔ یا میر تقی میر کی شاعری پر اختصار کے ساتھ روشنی ڈالیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ میر تقی میر کو غزل کا شہنشاہ کہتے ہیں، بادشاہ کہتے ہیں، استاد الشورا کہتے ہیں، شہنشاہ غزل کہتے ہیں، تو ان کی شخصیت پر آپ ایک نوٹ لکھیے۔ یہ سیکشن سی ہے جو گرامر کا ہے۔ سوال نمبر 7، درج ذیل سوالوں کے متبادل جوابات میں سے درست جواب تلاش کر کے لکھیے۔ سوال دیا ہوا ہے، اس میں جواب ہے بھی دیا ہوا ہے۔ سوال نمبر 1، وہ فعل جس کا فاعل ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ جس کا فاعل ہو،
فعل مجھول، فعل حال، فعل معروف، فعل مستقبل۔ ظاہر ہے فعل حال تو پرسنٹ کو کہتے ہیں، معروف اور مجھول یہ دیکھیے کون سا ہوگا، فعل معروف۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد سوال نمبر 2، کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کے نام کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں انہیں؟ اسم معرفہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، خاص شخص، خاص جگہ، خاص چیز کے اس کو ہم پراپر ناؤن کہتے ہیں انگریزی میں، تو یہ ہوا اسم معرفہ۔ اس کا جواب اے ہوگا، اسم معرفہ۔ ٹھیک ہے، اور اس کا ہوا فعل معروف۔ سوال نمبر 3، شکایات کی جمع بتائیے۔ شکایت کی جمع بتائیے۔ شکایت کا نمبر ڈی ہے، شکایات۔ بہادر کا متضاد بتائیے۔ بہادر کا ہے نمبر 2 بزدل۔ سوال نمبر 5، لفظ قدیم کا مترادف الفاظ یعنی ہم معنی الفاظ کیا ہو؟ قدیم معنی پرانا، تو پرانا دیکھیے یہ لکھا ہوا ہے، سی جواب ہے اس کا۔ اس کے بعد ہے وہ کام جو موجودہ وقت میں ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ جو موجودہ ابھی چل رہا ہے اسے فعل حال کہیں گے، یہ جواب ہے اس کا۔ اب دیکھیے نیکسٹ، سوال نمبر 7، ذیل میں سے کون سے لفظ میں لاحقہ استعمال ہوا ہے؟ آپ جانتے ہیں سابقہ لاحقہ۔ سابقہ کہتے ہیں جو پہلے استعمال ہوا ہو، اور لاحقہ کہتے ہیں جو بعد میں استعمال ہوتا ہے، جنہیں 2 لفظ ملا کر جو ایک لفظ بنتا ہے، تو وہ اس میں دیکھیے ضرورت مند، یہ مند بعد میں آیا تو کیا ہو گیا؟ ضرورت مند، یہ ہو گیا لاحقہ۔ ٹھیک ہے، اور یہاں دیکھیے جس جملے کے آخر میں یہ نشان ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ سوالیہ نشان ہے تو آپ یہ کہیں گے سوالیہ، اس کو کہتے ہیں سوالیہ۔ ختمہ، فل اسٹاپ، جو آخر میں ہم یہ والا نشان لگاتے ہیں، یہ نشان لگاتے ہیں، اس کو ہم ختمہ کہتے ہیں۔ فجائیہ، ایکسپلینیشن یوں لگاتے ہیں، فجائیہ ہو گیا یہ۔ سکتہ، اس میں جو ہم کوما لگاتے ہیں یوں کر کے۔ اب آیا ہے صاحب مندرجہ ذیل محاوروں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ اڑانا، بول بالا ہونا، دانتوں میں انگلیاں دبانا، چھٹی کا دودھ یاد آنا، ان کو آپ کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ اب آئیے کتاب کے سوال جواب ہیں سیکشن ڈی میں، درج ذیل سوالوں کے جواب لکھیے۔ بندو کو کاٹ کا گھوڑا کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ آپ نے پڑھا ہوگا، کاٹ کا گھوڑا میں پہلے ہی سوال ہے، بندو کو کاٹ کا گھوڑا کیوں جاتا ہے، اس میں سے آپ جواب یاد کر لیجئے۔ وزیر اعلیٰ کے کارنامے سن کر کس کے کارنامے یاد آتے ہیں؟ یہ آپ نے کارتوس سبق ہے اس میں سے لیا گیا ہے، اس میں سے آپ اسے یاد کر لیں۔ سوال نمبر 3، ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کا پورا نام کیا تھا؟ اس کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ تو ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کا سبق ہے، اس میں پہلا سوال ہے یہ، آپ اس میں سے دیکھ کے یاد کر لیں، کیونکہ اگر ان کے جواب میں بتانے لگوں تو یہ ویڈیو بڑا طویل ہو جائے گا، بڑا لمبا ہو جائے گا۔ سوال نمبر 10، درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے۔ سعادت علی کیسا آدمی تھا؟ ہندوستان کی قبائلی نسلوں کے نام کیا ہیں؟ سوال نمبر 11، بے تکلفی سے کیا پریشانی ہوتی ہے؟ یہ سوال سبق نمبر 2 بے تکلفی سے لیا گیا ہے، جس میں پہلا ہی سوال ہے یہ، آپ اس میں دیکھ کے اس کو تیاری کر لیں۔ یعنی یہ ہے کہ آپ کو جو ایکسرسائز ہے ان کے تمام سوال جواب کو اچھی طرح سے پریکٹس کر لینا ہے، یاد کر لینا ہے۔ سوال نمبر 2، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، خالی جگہ مصرع مکمل کیجیے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ غزل کا شعر ہے، یہ پہلا شعر ہے، یہ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے، تو یہ خالی جگہ ہے، اس لیے ہم نے بچوں کو کوشش کی ہے کہ غزلوں کو یاد کرا دیں۔ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے، چھوٹی سین سے سراب مانے دھوکا، تو یہ پورا کرنا ہے آپ کو۔ سوال نمبر 12،
درجہ ذیل سوالات کے مختلف جواب لکھیے۔ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھ کھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ درجہ ذیل بالا شعر میں قافیے کی نشاندہی کیجیے۔ یعنی آپ سب جانتے ہیں کہ ردیف اور قافیہ غزلوں کے اندر یہ دو چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں۔ ردیف کہتے ہیں جو آخری لفظ اس پہ ختم ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیے آپ نے یہاں پڑھا ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ کی سی ہے اس سے پہلے آیا حباب، اور اس کے بعد دوسرے مصرع میں تھا یہ حباب کی سی ہے، نمائش سراب کی سی ہے، تو سراب کی سی ہے تو یہ ہو گیا ردیف، اور اس سے پہلے والا ہو گیا قافیہ۔ اسی طرح ہے نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھ کھڑی ایک گلاب کی سی ہے، تو یہ کی سی ہو گیا ردیف، اور اس سے پہلے آیا گلاب۔ بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، حالت اب اضطراب کی سی ہے، تو کی سی ہو گیا ردیف اور اضطراب ہو گیا قافیہ۔ تو یہ ہو گیا اس کے اندر ہے لفظ گلاب، یہ کی سی ہے۔ اس کے بعد ہے کوئی امید بڑھ نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ یہ شعر کس غزل سے لیا گیا ہے، کس کی غزل سے لیا گیا ہے؟ تو آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ نے پڑھا ہوگا کوئی امید بڑھ نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، پہلے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پہ نہیں آتی، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ تو یہ غزل ہے، اور آپ اس کو خود ہی اردو کے بہت ہی مشہور اور مقبول شاعر کی غزل ہے آپ کی کتاب میں، جن کا گھر بلی ماران میں ہے، تو آپ خود ہی اس کا جواب خود ہی اب ڈھونڈ کے لکھیں گے۔ اسی کے ساتھ یہ لیسن مکمل ہوا، شکریہ۔